आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा रब्बाना, लफ्ज़ी तर्जमा साथ साथ नोट करें। रब्बाना, ए हमारे रब, वब्अस फ़ीहिम, भेज दे इनके अंदर, रसूलम मिनहुम, एक रसूल जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयातिका, तिलावत करे इनके ऊपर तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और सिखाए इन्हें तेरी किताब, वल हिकमा, और हिकमत भी, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक और साफ कर दे। इन्नका, बेशक, अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। फिर तर्जुमा सुनिए। ए हमारे रब, भेज दें इनमें एक रसूल जो इन्हीं में से हो, इन पर तेरी आयतें तिलावत करे और इन्हें तेरी किताब सिखाए और हिकमत का इल्म भी सिखाए और इन्हें खूब पाक साफ कर दे। बेशक तू बड़ा ही गालिब और हिकमत वाला है। यह आयत करीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब आपने खाने काबा को तामीर कर लिया और मक्का की बुनियाद रख दी, वो शहर बना दिया, तो उसके बाद शहर को आबाद करने वाले की दुआ मांगी गई। शहर बना भी दिया जाए तो उसके अंदर कोई रहे ही ना, उसके अंदर कोई आबाद ही ना हो, तो उस शहर का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो काबा बनाने के बाद काबे को आबाद करने वाले की दुआ मांगी कि मौला, बना तो हमने दिया है, घर तो तेरा बना दिया है, लेकिन अब इसको आबाद करने के लिए भी कोई रसूल भेज दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ मांगी है, ये भी ज़हन नशीन रहे कि ये दुआ एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर मांगी गई। उस पत्थर को मुकाम इब्राहीम कहते हैं और वो आज भी काबा की हदूद में नस्ब है और लोग उसकी ज़ियारत करते हैं, लोग उसको चूमते हैं, प्यार करते हैं। बल्कि कुरान पाक ने उसे मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया है कि जो मकाम इब्राहीम है इसे मुसल्ला बनाओ, यानी इस पे नफल पढ़ो। यहाँ 2 नफल पढ़े जाते हैं। तमाम हाजी, तमाम उम्रा करने वाले, तमाम काबा की हदूद में जाने वाले मुकाम इब्राहीम के सामने खड़े होकर 2 नफल पढ़ते हैं। ये हुजूर का और कुरान का हुक्म है। तो मुफस्सरीन ने एक बड़ी ख़ूबसूरत बात लिखी है। मैं चाहता हूँ कि आप हुजूर की मोहब्बत के वो फूल चुन रहे हैं तो इस फूल को भी साथ लेते जाइए, ताकि आपके दिलो दिमाग में हुजूर की मोहब्बत का एक और अंदाज़ उतरे। दुनिया में करोड़ों पत्थर हैं, हज़ारों लाखों पत्थर हैं, लेकिन उस पत्थर की शान इतनी बुलंद क्यों हुई? आखिर उस पत्थर को इतना दर्जा क्यों दिया गया है? तो वो भी पत्थर ही जिस पे इब्राहीम और इस्माईल खड़े हुए और उन्होंने काबे की तामीर की। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की शान करीमा बिल्कुल आया है। एक खलीलुल्लाह हैं और दूसरे ज़बीहुल्लाह हैं। दोनों ही बड़े बुलंद और बड़े बुज़ुर्ग और बरतर हैं। अल्लाह ने जद्दुल अंबिया बनाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो शान अता की, आपकी शान करीमा मुसल्लिमा है। लेकिन मुफस्सिरीन इससे भी आगे जाके एक बात करते हैं कि नहीं, हमारी नज़र में एक और शय है कि उस पत्थर को जो मुकाम दिया गया वो इसलिए दिया गया कि उस पे खड़े होकर हुजूर की दुआ मांगी गई है। उस पे खड़े होकर हुजूर की दुआ मांगी गई है। तो आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अगर किसी पत्थर पे भी हो जाए तो उस पत्थर को भी अल्लाह ज़िंदगी अता कर देता। उस पत्थर को भी अल्लाह ताला दुनिया के लिए
مرجع خلائق بنا دیتا ہے اور اس کی زیارت کرنا ثواب بن جاتا ہے۔ تو گھروں میں میلاد کرنا، آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ کیوں نہ رحمتوں کا باعث ہوگا۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے کی گئی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے حضور کی آمد کی دعا مانگی، آپ کے پیدا ہونے کی دعا مانگی، آپ کے تشریف لانے کی دعا مانگی۔ اس سے میلاد رسول کا ثبوت بھی سامنے آتا ہے۔ حضور کے میلاد کا ذکر ہے، آپ کے تشریف لانے کا ذکر ہے، اور یہ دونوں نبیوں نے مل کر حضور کا میلاد اس وقت منایا ہے جب حضور ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اس وقت حضور کی بات کی گئی جب آقا بھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا ثبوت بھی سیرت میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام جس صبح آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس صبح لوگوں نے دیکھا مکہ کے اندر ایک شخص ہے جو دروازے کھٹکھٹاتا ہے، صبح کا وقت ہے اور وہ دروازوں کو نوک کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ، کون ہو بھائی؟ مہمان ہو، مسافر ہو، آ جاؤ تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، مسافر نہیں ہوں، مہمان بھی نہیں ہوں، یہاں قریب قبیلے سے آیا ہوں، یہودی ہوں، لیکن ایک سوال ہے، یہ بتا دو کہ کیا آج کی رات مکہ میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو لوگ، جس کو علم نہیں تھا، وہ یہی جواب دیتا رہا کہ نہیں، مجھے علم نہیں، کسی اور سے پوچھ لو۔ اسی طرح وہ مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہوا ایک دروازے پہ جب پہنچا تو اس کو خبر دی گئی کہ ہاں مجھے علم ہوا ہے ابھی ابھی کہ عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں، عبداللہ کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو وہاں بیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا براہ کرم مجھے اگر وہ گھر دکھا دو، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم مجھ پہ کرم کرو، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا آؤ میں چلتا ہوں۔ وہ ساتھ لے چلا، حضرت عبد المطلب کے آستانہ مقدس پہ حاضر ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولا گیا تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے خوشی کا اظہار کیا، مہمان ہے، تو کہا میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، مجھے اگر اجازت ہو تو میں زیارت کرنا چاہتا ہوں اس بچے کی جو آج کی رات آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ فرمایا گیا آجو، کوئی حرج نہیں۔ تشریف لے گئے، ساتھ اندر لے آئے۔ حضور علیہ السلام، آپ ولادت باسعادت ابھی ہوئی ہے اور آپ کا چہرہ انور چمک رہا ہے، اور آپ کے چہرہ انور کے اوپر جو کپڑا ہے اس میں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ وہ بچہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کو اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ اٹھاتا ہے، پیار سے چومتا ہے، پیار کرتا ہے، اور پھر پشت آپ کی جو ہے وہ آپ کی الٹاتا ہے، تو پیچھے سے مہر نبوت کو، جو حضور علیہ السلام کی دونوں کندھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ ہے، جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رہی مہر نبوت، نبی ہونے کی دلیل، تو وہ باقاعدہ ہاتھ سے جب اس کو مس کرتا ہے تو بس اس کے بعد اس کی ہوش قائم نہیں رہتے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب جو ہیں اسے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ تو پہلے خوشی کا اظہار کر رہا تھا، پھر تو بے ہوش ہو گیا۔ کہا میں نے اصل میں آج جو دیکھا ہے اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ ہماری یہ آرزو اور خواہش تھی کہ اللہ کا آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو، یہودیوں کے اندر پیدا ہو، اسرائیل کے اندر آئے۔ جس طرح بہت سارے نبی اس بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ بھی بنی اسرائیل میں آ جاتے، لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ بنی اسرائیل اس سے محروم ہو گئی ہے اور یہ نبی بنی اسماعیل کے اندر چلا گیا ہے۔ تو اس کی باقاعدہ جو اسی آیت کی دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے جو میں نے عرض کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا ہماری نسل میں پیدا فرما، تو اللہ نے اسے قبول فرمایا اور بنی اسماعیل کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ جملہ بھی سن لیجئے کہ جنہیں دکھ ہے وہ تو اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تو جنہیں خوشی ہے وہ کیوں نہ خوشی منائیں حضور کے آنے کی۔ جنہیں دکھ ہے وہ تو اظہار کریں، وہ تو بے ہوش ہو جائیں دکھی ہو کر، اور جن کو ملا ہے نبی وہ کیوں نہ اظہار کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے ذہن سے سوال کرتا ہوں کہ اسے دکھ اتنا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔
ارے جسے آنے کی خوشی ہے وہ خوشی کا اظہار بھی تو کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کے میلاد کی آیت بھی ہے، یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ یہ حضور کے آنے کا ذکر ہے کہ دو نبی مل کر آپ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شان مقدس عیاں ہے اس آیت سے، حضور کی شان چھلک رہی ہے کہ دونوں نبیوں نے جو اللہ کے برگزیدہ تھے انہوں نے حضور کو طلب فرمایا اور آپ کو مانگا۔ حضور نے پھر اس کا اظہار اپنی زبان اقدس سے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا انا دعاء ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں بشارت موسیٰ بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے بھی پہلے دیکھا تھا۔ تو یہ حضور نے بھی اپنے بارے میں دعائے ابراہیم کا اظہار کر دیا کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بالکل درست ہے، وہ میرے بارے میں ہی دعا مانگی گئی۔ جس طرح ابراہیم نے کہا تھا اللہ نے مجھے مبعوث کر دیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، جس طرح ابراہیم نے مجھے مانگا مجھے اللہ نے عطا کر دیا۔ آمدن برسر مطلب جو اصل اس آیت کا لب لباب ہے یا اس آیت سے جو تعلیم حاصل ہوتی ہے میں اس پہ اب آتا ہوں۔